दोस्तों, आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे करते साथ ही आप पर नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के तमाम असरात का खात्मा हो जाएगा। आपके दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ये अमल पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मायूस नहीं होता। आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते का दिन है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि अगर आप रब्बे करीम से ख़जाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफे से रब्बे करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ये वजीफ़ा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफ़ा है और ये एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। यह वजीफ़ा पढ़ते ही खैर व बरकतें, सादतें, वुसअतें आपके घर की तरफ का रुख कर लेती हैं। आज जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़े। अल्लाह वालों, जो बंदा भी आज ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लेगा तो रब्बे करीम उसके नसीब के बंद तालों को खोल देंगे, रस्ते की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, नसीबों को उजागर कर देंगे, रिस्क और दौलत से माला माल फरमा देंगे। पूरे साल की कामयाबियां आज उसके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। दोस्तों, जो बंदा आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन ये अमल पढ़ लेगा, उसे दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा है, बेशुमार लोगों का आजमाया हुआ अमल है। दोस्तों, अगर आप भी वज़ाइफ, तस्बीहात और आमाल कर कर के थक चुके हैं और कहीं से कोई फायदा ना हुआ, तो आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन मेरे बताए गए तरीके से ये अमल कर कर देखिएगा। अगर फायदा ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा। दोस्तों, जो बंदा आज ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब के बंतालों को खोल देंगे, रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे। आपके घर की तमाम परेशानियां, नहुसतें, बीमारियां इस अमल के करते ही घर से चीखें मारती हुई बाहर निकल जाएंगी। आपकी गुर्बत, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी का चुटकियों में खात्मा हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, आज आपने माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन इस खास अमल से फायदा उठाना है। आज अगर आप रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। वो मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। उसकी सिफ्त है कुन फयकुन। उसकी सिफ्त है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप पढ़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज आप हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को खजाने गैब से भर देगा। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ख़ास है और आज कबूलियत की घड़ियां हैं। ये दिन इतना ख़ास है कि मांगने वालों की हर मुराद को पूरा कर दिया जाता है। अल्लाह वालों, ये अमल तीर बा हदफ है। ये अमल 100% काम करता है। इस अमल से लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया। ये अमल इतना खास है कि जब आप इस अमल को आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन करेंगे तो रब्बे करीम आपके पूरे साल के दिन फेर देंगे। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, दौलत, शोहरत, आला मकाम, रुतबा चाहते हैं और नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के शर से महफूज रहना चाहते हैं, तो आज माह जमादी उस्सानी की 4 तारीख पहले हफ्ते के दिन
یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں، دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات ایک طرف، اور آج ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل، یہ طاقتور تسبیح ایک طرف، اگر یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ عمل آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا، خود بھی پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ دوستوں، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں، کئی مہینے، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اس عمل کو پڑھیں، نیت کر کے مانگے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، بے روزگاری کے نجات کے لیے پڑھ لے۔ کوئی ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹیوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں عروج ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے بھی کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائش کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو رستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد جیسی نعمت اس کو ضرور ملے گی۔ بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن بندہ رب سے مانگنے والا ہو، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو۔ بالخصوص ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب اور مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے اس خاص عمل کو پڑھیں۔ دوستوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس خاص دن کو گزار دیں گے، اس قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع کر دیں گے، تو یقین کریں آپ لوگ خود بخود محتاج ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنی اس دکھ بھری زندگی کا اختتام چاہتے ہیں تو محنت آپ نے ہی کرنی ہے، آپ نے ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ناراض بھی تو ہم لوگ ہی اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً سے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ تو میرے پاس آ، میری بارگاہ میں آ، پھر دیکھ میں کس طرح سے تجھے پریشانیوں سے نکالوں گا۔ جس طرح سے یوسف کو میں نے کنویں سے امان عطا کری، اسی طرح سے میں نے ابراہیم کو آگ میں بچایا،
تو میں تجھے کیوں نہیں بچاؤں گا، حالانکہ یونس کو بھی میں نے مچھلی کے پیٹ میں بچائے رکھا۔ اللہ والوں، یہ میرے رب کی صفت ہے، بس اللہ پاک پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزار دیں گے، اس قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑے تو بادشاہی ملتی ہے، جس میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کا دن کتنی قبولیت کا دن ہے، کتنا خاص دن ہے، کتنا اللہ رب العزت کا محبوب ترین دن ہے اور کتنا راضی کرنے والا دن ہے، تو اللہ والوں صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ مصلی پر ہی بیٹھے رہیں۔ ماہ جمادی الثانی کی آج 4 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ والوں، اپنے صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر صبح چاہے صبح کر لیں، دوپہر میں چاہے دوپہر میں کر لیں، صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اپنے معاملات کو بہتر کروا لیں۔ اللہ والوں، کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ پاک ہمیں عطا کرے۔ وہ رب تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لتاڑ دیتے ہیں، ہماری عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ وہ رب تو پردے رکھتا ہے اور پردوں میں سے ہمیں رزق بھی عطا کرتا ہے، ہمارے لیے آسانی بھی کرتا ہے۔ تو کیوں نہ اس در پر سر جھکائیں جس در پر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے غوث کتب ابدال اپنا سر جھکا کر ولایت حاصل کرتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو حل کروا لیتے ہیں، دنیا بھی بہتر کرواتے ہیں، آخرت بھی بہتر کرواتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہمیں بھی اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کروا لینا چاہیے۔ دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کا دن ہے، نسلوں کا رزق لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کیا ہے، ذرا ترتیب اور آپ لوگوں نے توجہ سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگر ہم لوگ دعا نہیں کریں گے تو اللہ والوں ہمارے لیے آسانی کیسے ہوگی۔ تو آج کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجت پوری ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں نے دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے، پیارے نبی سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، ہمارے تمام معاملات کو بہتر کر دے۔ میرے مالک، ہمارے مقدروں کو تبدیل کر دے، نصیبوں کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرے کو لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، میرے مولا، جو بندہ آج جس بھی حاجت کو لیے آج ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں سربت سجود ہو کر بیٹھا ہے، میرے مولا، ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ میرے مولا، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے،
جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، تو مسبب الاسباب ہے، غیب سے راستے بنا۔ جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرض کو مکمل خلاصی عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے اپنے کسی عزیز و اقارب کا حق دبایا ہوا ہے، میرے مولا ان کو عقل سلیم عطا فرما، ان کے دل میں رحم پیدا فرما، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور ان کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما دے۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اہل بیت کا وفادار رکھنا، ہمیشہ صحابہ کرام کا وفادار رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیں، وہ گناہ جو ظاہر ہیں، وہ گناہ جو باطل ہیں، وہ گناہ جو پتہ ہیں، وہ گناہ جو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں سارے گناہوں کو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار پڑھ پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کو دھلوا لیں، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اور جب ہم لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے تو رب کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی، رب کی رحمتیں ہماری طرف آ جائیں گی اور پھر اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا، ہمیں اس طرح سے نوازے گا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستوں کم سے کم 70 بار 70 ٹائمز استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے استغفر اللہ کم سے کم آپ لوگوں نے 70 بار پڑھنا ہے اور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے تصور میں سوچتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اگر رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پہ رو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، میرے دل کو اتنا سخت کیوں کر دیا گیا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے۔ انشاءاللہ رونا آ جائے گا، اور پھر بھی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ جب آپ لوگ استغفار کر لیں اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ درود خضری پڑھ لیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ درود سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، آج اپنی تمام حاجات کو، اپنے تمام نیک مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنی تمام حاجت کی نیت کریں۔ جو بھی معاملات ہیں اللہ والوں
کوئی بھی مقصد ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج مانگنے کا وقت ہے۔ آج انشاءاللہ اپنی تمام دعاؤں کو قبول و منظور کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج ضد کرنے کا وقت ہے، آج اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ رب کے آگے جو بھی روتا ہے وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں روتا، اور جو بندہ رب کے آگے نہیں روتا وہ رب کے علاوہ سب کے ہی آگے روتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام تو بہت خاص ہے۔ یہ نام اتنا خاص ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو یا لطیفو سے پکارتا ہے، یا لطیفو کا یہ وظیفہ ہے، یا لطیفو سے جو بندہ بھی اللہ پاک کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس پر لطف فرماتے ہیں۔ اللہ والو دھیان رہے، پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھیے گا اور اس پانی کے گلاس کو پی جائیے گا، تاکہ اس تمام نام کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں، اور جو آپ لوگ صورتیں پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے سینے میں اتر جائے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام ہے، رزق اور دولت کا یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور ترین نام ہے کہ یہ رزق اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز یا لطیفو پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ اگر 11 بار یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستی، گھر کا سکون جو برباد ہو چکا ہے، جو خیر و برکت لوٹ چکی ہے، وہ واپس آ جائے، تو سوچو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستوں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر صرف جس کو بھی قابو کرنا ہے، جس کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے، اس کو اپنے ذہن میں سوچیں اور یا لطیفو پڑھیں، اور تصور میں دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی دم کر دیں۔ پھر کمال دیکھیے گا کہ رب کس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ یا لطیفو پڑھیں، اور جب 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک بڑی ہی خاص آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے، اور اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، کتنے خوبصورت معنی ہیں، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ پاک ہے میرا رب اور وہی میرا کارساز ہے۔ اگر آسان الفاظوں میں بتاؤں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیوانہ بن کر، آج اللہ والوں کی طرح روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے آپ کو رب کی محبت میں پر کرتے ہوئے، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کتنا وقت لگے گا 100 بار پڑھنے میں؟ اللہ والوں، بہت زیادہ آرام سے پڑھو گے نا، تب بھی 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں پڑھ لو گے، اور اگر جلد بازی کرو گے تو 1-2 منٹ نہیں پڑھ لو گے۔ لیکن میں یہی کہوں گا، آرام سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، اور ایک سانس میں ایک بار ہی پڑھو۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب یہاں پر سانس لیں، یہ 1 بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سانس لیں،
یہ 2 بار ہو گیا. یہ ادب ہے. ایک سانس میں ایک باری حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں. انشاءاللہ رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کے رستوں کی رکاوٹیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہٹیں گی ہی نہیں، وہ رکاوٹیں یقین کریں اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے. یہ قرآن پاک کی بڑی ہی بہترین آیت ہے. اسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب شکر ادا کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی عزت میں، اس کے خلوص میں، اس کے اخلاق میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اس کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دو جب بھی اس کے لیے وہ ناکافی رہے گی. لیکن جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اطمینان قلبی مل جاتی ہے. اور جس کو سکون مل جائے اللہ والوں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ سکون مل گیا. اور انشاءاللہ یہ تو اتنے جادوئی کلمات ہیں. کون سے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، وہی ہے مالک تمام جہانوں کا. کتنے خوبصورت ترجمے ہیں. آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اس آیت کو پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ 1 بار ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بار ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 41 ٹائمز آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل یہ بہت خاص ہے. پہلے آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، 11 بار پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کر دیا. پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا. پھر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا. اب چوتھے نمبر پہ یا رحمانو پڑھا جائے گا. یہ رب کا بڑا ہی خاص نام ہے یا رحمانو. اور اس کے ساتھ آپ لوگ اللہ پاک کی ایک صفت کو ملا کے پڑھیں گے. وہ صفت ہے یا جبارو. یا رحمانو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہو جائے گا. یا رحمانو اور یا جبارو، یا رحمانو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اپنے اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے. اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں. اگر 3 بار بھی پڑھتے ہیں درود پاک تو بہترین ہے. 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے یہ. اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا ہے. اللہ والوں محنت کر لی، وظیفہ بھی کر لیا، بڑے ہی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ لیا. اب مانگنے کا وقت ہے. اگر اب آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا دعا کا، رٹی رٹائی دعائیں اسپیڈ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور بس یہ جا وہ جا میرے معاملات حل ہو جائیں گے، آج کے دن کا خاص عمل میں نے کر لیا. اللہ والوں ایسے کیسے ملے گا؟ رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، احترام سے ہی نہیں بات کر رہے. اپنے والدین سے بھی اگر آپ تیز تیز بات کرو گے تو وہ بھی چماٹ مار دیں گے کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے. اور اگر اپنے آفس کے جو باس ہیں یا فیکٹری کے کارخانے کے جو سیٹ ہیں ان سے اس طریقے سے بات کرو گے تو کام سے ہی باہر نکال دے گا گالیاں بکتے ہوئے. تو سوچے رب سے کیوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ کیا رب کے لیے 5 منٹ نہیں کہ رب سے آپ لوگ لو لگا کے محبت سے بات کریں کہ میرے مالک و مولا میں پریشان ہوں، پریشان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہوں. تو چاہتا ہے کہ میں پریشان نہ ہوں، لیکن میں بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ہوں تیرا بندہ. میں ہوں تیرا ہی بندہ، میں غداری نہیں کرتا، میں تیرے ہی بارگاہ میں آتا ہوں. میں جب بھی گناہ کرتا ہوں میں تیرے پاس آتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں. میرے مولا کیوں نہیں مانگوں؟ تو میرا رب ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس طریقے سے مانگے. نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیسے نہیں ملے گا یار؟ قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ حیرت ہوتی جب لوگ بولتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا.
قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہم میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سامنے والے کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں، غلطی ہم میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خاص عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے پہلے آسانی کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔